बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कार्य सरकार। नाजरीन, मुआशरे, रियासत और अवाम के हर मसला, इशू, प्रॉब्लम का ताल्लुक जो है वो सरकार से होता है। आप ये देखिए कि अगर सरकार गफलत और तसाहिल का शिकार हो जाए तो ये मसाइल और इश्यूज पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ अनासर सरकार में मुदाखलत करें तो फिर भी ये इशू बन जाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको इन मसाइल की आगाही दी जाए और निशानदेही की जाए। हम हकीकी और तहकीकी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें इंसानी हकूक, जराइम, सियासी इश्यूज भी, आलमी इश्यूज जिनका पाकिस्तान के ऊपर बेरिंग हो, उसका भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि हम ऑन ग्राउंड तहकीक रिपोर्ट के अलावा जो माहिरीन हैं, चाहे वो सरकारी अफसरान हैं, साबका या हाजिर, अस्करी माहिरीन हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, मुबस्सरीन हैं, उनकी आरा भी लेंगे। नाजरीन, आप ये जानते हैं कि जमहूरी निज़ाम में अवाम का जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। अगर आप सरकार पे नजर ना रखें, उनकी पॉलिसीज पे, उनके फैसलों पे, उनके एक्शंस पे, तो उसके बगैर वो ऐसे फैसले हो जाते हैं जो कि बंद कमरों में कर दिए जाते हैं और उनके असरात अवाम पे और रियासत पे पड़ते हैं। लेकिन अवाम को इसके लिए बाखबर रहना जरूरी है और इसके लिए हमारा एजेंडा यही है कि अवाम को आगाह रखा जाए, उनको इन मसाइल की निशानदेही की जाए और जो भी मुहर्रकात हैं मसाइल के और जो लोग उन हरकत में हैं उन अनासर की भी निशानदेही करेंगे। और नाजरीन, हमारा एजेंडा एक ही है और वो है अवाम और पाकिस्तान। तो आज के प्रोग्राम में पहले मैं जो सबसे अहम इशू है जो पिछले एक हफ्ते से हमारे सामने है उसकी मैं बात करना चाहता हूं। वो ये है कि इस्लामाबाद के एक पार्क, F9 पार्क में एक घिनौना फेल हुआ। एक नौजवान औरत से ज्यादती की गई। एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया है, उसके जो मुजरमान हैं वो नहीं पकड़े गए। मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 की तलाश में है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की। अब ये देखिए कि F9 पार्क इस्लामाबाद के वस्त में है और वहां पे 2 लोग आके पिस्तौल के जोर पे एक खातून को साथ उसके साथी को जबरदस्ती उन्होंने साथी को दौड़ा दिया और औरत के साथ ज्यादती की, जो कि लोगों में वहां पे जब इत्तला मिली तो एक सरासीमगी फैल गई और एक सारे पाकिस्तान में इस पे एहतजाज हुआ। अब इसमें देखने की बात यह है कि ये हरकत यहाँ पे F9 पार्क, जिसको फातिमा जिना पार्क भी कहा जाता है, यानी उसके नाम की भी हुर्मत नहीं रखी गई। इस पार्क में 2018 में भी एक वाकया हो चुका है, तब भी यहाँ पे ज्यादती हुई और तब वो वहां के ही मुलाजिम माली ने उसके साथियों ने मिलकर वहां पे एक खातून से ज्यादती की थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे अकेला नहीं जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, उनके लिए इत्तला ये है कि इन दोनों केसेस में खातून अकेली नहीं थी। और पहले केस में 2018 के केस में वहां पे जो खातून के साथ ज्यादती हुई वो दोपहर का वक्त था, यानी रोशनी का वक्त था। तो ये असल मसला जो इस तरह की बातें करके असल हकायक से और असल जो गफलत और तसाल है उनसे नजर हटाने के लिए किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कि इक़्तिदार का शहर है, जहां पे सदर और वजीर आजम के दफातर हैं और घर हैं, जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेडक्वार्टर हैं, जहां पे VIP VVIP सिक्योरिटी का राज है, वहां पे अगर एक ही खातून की इज्जत का राज हो जाए तो हम कौन इसका जवाबदेह होगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस का एक एंगल है और उसके लिए मैंने इस वक्त तकलीफ दी है, हमने मदऊ किया है
سابقہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سرمد سعید خان صاحب کو، اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسے واقعات کے کیا محرکات ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس کا سد باب ہو سکے۔ آپ اس معاشرے کی اور اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں نہ تو رول آف لا ہے، نہ ہی جمہوریت ہے، نہ ہی ڈیو پروسیس آف لا ہے، اور انسانی حقوق کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں رول آف لا، ڈیو پروسیس آف لا اور انسانی حقوق وغیرہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے یا ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، اور جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں عزتیں لٹتی ہیں، ریپ ہوتے ہیں، لیکن ہائی لائٹ وہی ہوتا ہے جو کہ میڈیا کی نظر میں آ جاتا ہے، یا جس میں کوئی طاقتور شخص بطور ملزم یا بطور مدعی انوالو ہوتا ہے، اور پھر جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اول تو ایف آئی آر جن کیسز کی ایف آئی آر ہونی چاہیے، چوری ڈکیتی وغیرہ کی، ان کی ایف آئی آر کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور جن پہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے اس میں ایک ایک کیس کی باوجود اس کے کہ قانون یہ ہے کہ ایک کیس کی 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، ان کی 50 ایف آئی آر ہو جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے ماحول میں ظاہر ہے کہ اس کا عام آدمی پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ پوری کی پوری ہماری جو حکومتی جو ادارے ہیں وہ اصل کام چھوڑ کر ایسے کاموں کی طرف اس میں الجھے ہوئے ہیں جو ان کا حقیقت میں کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک کیس جو کہ میڈیا کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، میڈیا بھی اس میں ڈیو پروسیس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ ملزم کا نام اس وقت تک نہیں ظاہر ہونا چاہیے قانون کے مطابق اور جو میڈیا کے جو ایتھکس ہیں اس کے مطابق، جب تک اس پہ فرد جرم عائد نہ ہو جائے۔ اسی طرح چونکہ اس کی بھی اگر اس میں فرض کیا کہ وہ انوالو نہیں ہے، بعد میں وہ بے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کی ہمیشہ کے لیے اس کی فیملی کی اور اس کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو خاتون انوالو ہوتی ہے اس کا بھی تصویر اور اس کا نام ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے۔ تمام چینلز ان کے انٹرویو کرنے پہ لگ جاتی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک ننھی پری کے نام سے چینلز ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ذہنی تکلیف دیتی ہیں، نفسیاتی تکلیف دیتی ہیں ویورز کو۔ تو جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آئے گا، ڈیو پروسیس آف لا نہیں آئے گا، جمہوریت نہیں قائم ہوگی، انسانی حقوق صحیح معنوں میں رائج نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور عام آدمی بھی جب دیکھتا ہے کہ قانون بھی سلیکٹو ہے اور قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ بھی پھر اس سے فائدہ اٹھانے میں جت جاتا ہے، اور اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پنشمنٹ کی سرٹنٹی نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، اور یا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اچھا وکیل کر کے قانون میں انصاف کو خرید سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اچھا وکیل ہے تو آپ کو انصاف ملے گا، اگر آپ کا وکیل کمزور ہے تو انصاف نہیں ملے گا۔ میں اس میں قطع کلامی معاف، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کیس میں کیا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیونکہ جو ڈی آئی جی آپریشن وہاں پہ تھے، جو بڑے ایکٹیو سمجھے جاتے تھے، ان کو جب یہ کیس ابھی آغاز ہوا ہے تو ان کو وہاں سے تبدیل کر کے پنجاب میں ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا گیا ہے۔ اگرچہ پالیسیز چلتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک اگر کوئی ایکٹیو اور افیکٹو آفیسر ہے اور اس کے ذمہ یہ کام لگ گیا تھا تو اس کو پورا کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ تو آپ کے خیال میں یہ ترجیحات کچھ اور ہیں؟
دیکھیں ترجیحات تو حکومت کی، عوام تو ترجیحات نہیں ہے نا، حکومت کی ترجیحات ان کی حکومت ہے، وہ کس طرح اپنی حکومت میں رہیں۔ تو عوام تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح سے یتیم ہے، عوام کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی کی طرف سے آپ دیکھ لیں یا عوام کے دوسرے عوامی مسائل کی طرف دیکھ لیں تو ڈی آئی جی کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ تو کسی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر نے کرنی ہے، اسی نے کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ تو ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں ڈی آئی جی کو انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ڈی آئی جی اس وقت انوالو ہوتے ہیں، آئی جی اس وقت انوالو ہوتے ہیں جب نیچے کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ہمیں سسٹم مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں پرسنالٹیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سرور صاحب اس موقع پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جب اس طرح کے کیس ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں میڈیا میں تو پھر دوڑ لگ جاتی ہے کہ ان کو کچھ ریزالو کیا جائے، لیکن اس دوڑ میں، اس پریشر میں بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ قصور کا جو زینب کیس تھا، اس میں اصل مجرم عمران کے پکڑے جانے سے پہلے 2 جوانوں کو اسی خیال سے مقابلے میں مار دیا گیا تھا کہ شاید وہ مجرمان ہیں۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اور پریشر میں اس طرح کے جو کام ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب اس قسم کا کیس ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے جس کا ذکر کیا زینب والا کیس تھا، اور چونیا میں جو 5 بچوں کا زیادتی کے ساتھ کے بعد مرڈر کا کیس تھا، جب ایسا کیس واقعہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری حکومتی مشینری وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ ایون نادرا بھی آ جاتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی فائلیں لے کر آ جاتا ہے تاکہ گھروں کی نشاندہی ہو سکے کہ کس گھر میں کتنے ووٹر ہیں، اس میں سے میل کتنے ہیں، ان کی کیا عمریں ہیں، اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کیس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کیس کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ جب وہ کیس ریزالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام حکومتی ادارے واپس ہو جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ کیس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا کیس ہو تو پھر ہم اپنے یہ ڈرامہ بازی شروع کریں۔ چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور ایسا سسٹم بنایا جائے جو آٹومیٹک ہو۔ اس کے لیے پورے صوبے کی ایڈمنسٹریشن اور چیف منسٹر کو وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ہم ڈرامے بازی میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ آ کر تقریریں کرنے میں زیادہ بہتری فیل کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم بنا دیں جس میں جو آٹومیٹک کام کرتا رہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ قصور میں اس وقت پروگرام بنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے گا جس سے ان کیسز کو پریونٹ کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کی لسٹیں تیار کی جائیں گی جو اس قسم کے کیسز میں انوالو ہیں، اور تھانہ لیول پہ کمیونٹی کو انوالو کیا جائے گا۔ لیکن موقع پہ سرور صاحب ایک کوئی قدم نہیں لیا گیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے مایا ناز صحافی اور اینکر مبشر لقمان صاحب نے، ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے کیونکہ انہوں نے نور مقدم کیس پہ بہت کام کیا تھا۔ تو ان کے ویلکم مبشر لقمان صاحب۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے F9 پارک اسلام آباد میں، جس کو فاطمہ جناح پارک کہتے ہیں، وہاں جو پچھلے ہفتے ریپ ہوا اور اس کا آج تک فردر کوئی مجرم یا ملزم نہیں پکڑے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگ ان کی حراست میں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو یہاں واقعات ہو رہے ہیں شہر اقتدار میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پولیس کی کوتاہی ہے، کیا عدالتوں کی کوتاہی ہے، یا اور جو باقی ادارے ہیں اور معاشرے کے باقی حصے ہیں ان کی کوئی غفلت ہے؟ پہلے تو نوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک ہو اپنا پروگرام شروع کرنے کے لیے۔ امید ہے یہ پروگرام جو ہے عنقریب بہت پاپولر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے نور مقدم کیس کو جتنا فالو کیا تو ہمیں اس میں کئی چیزیں نظر آئیں۔ اس میں ہمیں عجب واحد جگہ جہاں پہ مجھے وہ نظر آئی کہ شاید شروع میں پولیس نے بڑی سنسیئرلی ایفرٹ کیا، پھر آپ کا اور چیزیں ہمیں سامنے آئیں، پھر قانون آ گیا، پھر عدالتیں آ گئیں۔ بہرحال اس کو سزا تو ہوگی لیکن وہ سزا پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، اور ہائی کورٹ میں بھی جا کے کہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے۔ یہ تو لاسٹ ایئر فیبری میں سزا ہوئی تھی سیشن کورٹ جی، ابھی تک وہ پینڈنگ ہی ہے اس کی اپیل۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی اپیل کا کیا بنتا ہے۔
दूसरी चीज जो है, अगर आप इसको नवीद साहब, अगर आप इसको गौर से देखें, इन ऑल फेयरनेस हमारे लिए बड़ा आसान है पुलिस को ब्लेम करना, लॉ एनफोर्समेंट को ब्लेम करना, लेकिन इन ऑल रियलिटी अगर मैं आपको एक रोना रहूं कि पुलिस के पास तो वसाइल ही नहीं है किसी भी एक मर्डर का फोरेंसिक करने के लिए। ना पुलिस के पास उतनी नफरी है, ना पुलिस के पास उतना इक्विपमेंट है, ना पुलिस के पास उतनी ट्रेनिंग है, और उसके ऊपर पुलिस हमारी जो है पॉलिटिकल विक्टिम खुद भी है, क्योंकि हर आदमी पुलिस के ऊपर अपना जोर डाल रहा होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। अच्छा, उसमें इब्तदाई तफ्तीश जो है पुलिस हमेशा अपने मार्जिन ऐसे रखती है कि जी अगर इसमें से हमें निकलना पड़े, कल को बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो, तो वो उसको कैसे निकालना है बीच में से, हमारे ऊपर अफसरान जो है जब हमारे ऊपर जोर डालेंगे। उसके बाद हमारी अदालती कार्रवाइयां भी ऐसी हैं, फिर हमारी लैब वगैरह सब कुछ जो है, हमारे प्रोसिक्यूटर्स वगैरह उनकी भी इनकॉम्पिटेंस है। प्रोसिक्यूटर्स की इनकॉम्पिटेंस तो आप इसे देख लें कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो आज तक एक केस ही साबित कर सके, एक केस। सारे का सारा फूल प्रूफ केसेस उनको दिए जाते हैं, एविडेंस दिया जाता है, खुद नैब के अंदर चोरियां हो जाती हैं और वो उनको पता नहीं चलता, नैब की अपनी फाइल्स चोरी हो जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों और F9 पाक वाला रिपीट ना हो, जैनब केस रिपीट ना हो, नूर मुकद्दम केस रिपीट ना हो, तो आपको सबसे पहले अपनी लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा और हर किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उनको आजाद करना पड़ेगा, फिर उनको इतना इक्विप करना पड़ेगा। अब आप देखें PSL होने लगा लाहौर में और कराची में। अब PSL जब शुरू होगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि हजारों की तादाद में पुलिस की नफरी को वो तीतर बटेर की तरह लाके स्टेडियम के ऊपर बैठा दिया जाएगा और वहां पे होंगे, और आपके हर थाने की नफरी है ना जो आएगी वहां पे, वो आसमान से तो नहीं आएंगे वो पुलिस वाले, और आपके थानों में और कम हो जाएंगे लोग। उन दिनों में आप वारदातें देखिएगा कितनी बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये है कि जो पुलिस का अपना निजाम है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो ऐसी है कि अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज ना हो, डायबिटीज के मरीज ना हो या परेशान ना हो, तो मुझे बड़ी हैरानी होगी जिस तरह से उनसे काम दिया जाता है, जिस तरह उनको रगड़ा मारा जाता है, और बड़ी ज्यादती भी होती है उनके साथ, वो भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी उस सिस्टम में अगर होगा तो उससे होगी। आप हमारी इब्तदाई तिबी रिपोर्ट जो है, वो इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जो है हमेशा कमजोर होती है, उसमें कोई ना कोई गलत ऐड करवा देते हैं। फिर गवाहान जो हैं वो लोगों के अक्सर टिकते नहीं और वो आके अदालतों में डांस करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ बयानात देना शुरू हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई कानून जो है उसके आड़े आ जाता है और हमारा केस आहिस्ता 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 डिल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम जिस तरह देखें, हालांकि लोगों को पसंद नहीं आएगी ये बात कि जनरल जियाउल हक की मैं एग्जांपल देता हूं कि पप्पू के कातलों को एक दफा कोड़े पड़ गए सरेआम कदाफी स्टेडियम में, और लोगों ने देख लिया कि बच्चों के साथ बदफेली करने वाले के साथ क्या होगा, तो कई साल बाद ऐसा कोई केस नहीं हुआ। तो अगर आपकी लॉ एनफोर्समेंट को आप इंडिपेंडेंट करते हैं, कॉम्पिटेंट करते हैं, तो और आपकी लॉ मेकिंग जो है, आप लॉज को रिविजिट करना पड़ेगा, आपके जो लॉज ऑफ एविडेंस है। मसलन एक दहशतगर्द है फॉर इंस्टेंस, अब थोड़ा सा पहले वाकयात हुए कि मस्जिद में एक बच्चे के साथ ज्यादती हो गई थी, तो कौन कौन गवाह है जो उन मौलवी साहब के सामने या उस तंजीम के सामने जाकर सेशन कोर्ट में गवाही देगा कि हाँ जी ये आदमी है ही ऐसा? वो नहीं देगा, उसको पता है मुझे भी मार देंगे, मेरे घर वालों को भी मार देंगे। तो आपको लॉज ऑफ एविडेंस को भी आपको रिविजिट करना पड़ेगा और आपको अपने पूरे सिस्टम को रिविजिट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि नूर मुकद्दम, जैनब या F9 पाक वाला केस दोबारा ना हो। अब मेरे लिए बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना, मैं कह दूं जी किधर है सेफ सिटी कैमरास, किधर गए वो भाई, वो इतना बजट खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बात यह कि अगर आपने सेफ सिटी कैमरास को सिर्फ अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करना और F9 पार्क में आपने सिर्फ इसलिए लगाए थे कि अगर कोई जुलूस की सूरत में जमा हो रहा हो PTI का, तो उसको हमने कैसे टाइमली डिस्पर्स करना है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए तो नहीं है ना। और उसकी मॉनिटरिंग यूनिट अलग होनी चाहिए। दूसरा, नवीद साहब अब बड़ा वक्त हो गया है, 21वीं सदी हो गई है, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन पुलिस और क्रिमिनल पुलिस को अलग करना पड़ेगा। हमारी जो पुलिस है ना, वो हर तरह के उसको काम करने पड़ते हैं, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, VIP मूवमेंट पे भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए भी करना पड़ता है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए भी है, क्राइम डिटेक्शन के लिए भी है, हर चीज के लिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दुनिया में कोई पुलिस ये नहीं कर सकती।
So in all honesty, we need to change our system, Naveed sir. جی بالکل آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی. اس کا مطلب ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہی کرم خوردہ ہے اور وہ تو اس کا ہر حصہ جو ہے اس میں خرابی موجود ہے. یہ جو سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سابقہ آئی جی پولیس، ان سے ہم پوچھتے ہیں جو مبشر صاحب نے یہ بات کی پولیس کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی ریسورسز نہیں ہیں، ان سے زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو ایسے طریقے سے ڈیوٹیز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے سرور صاحب؟ دیکھیں، اس پہ میں نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ لوگ پھر ہمارا اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی آپ پولیس آفیسر ہیں اور غریب ملک ہے، اب ریسورسز مانگتے رہتے ہیں. ریسورسز کا تو یہ حال ہے کہ اگر پولیس کے بجٹ کو وہاں کی ٹوٹل پبلک پہ تقسیم کیا جائے، یعنی کہ جیسے پنجاب کی آبادی ٹوٹل آبادی 11 کروڑ ہے اور پولیس کا بجٹ تقریباً 136 ارب روپیہ ہے. اس پہ اگر تقسیم کیا جائے تو ایک سٹیزن کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب $5 سے کم ایک سال میں خرچ کرتی ہے. اگر ہم اس کا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو انڈین پنجاب تقریباً $32 خرچ کرتی ہے، ہم سے 6 گنا زیادہ، اور لنڈن میٹروپولیٹن پولیس تقریباً $600 کے قریب خرچ کرتی ہے اگر کنورٹ کر دیا جائے ڈالرز میں پاؤنڈ سے. تو میرا خیال ہے سستی ترین پولیس پاکستان کی ہے دنیا میں. اور جہاں تک کہ انویسٹیگیشن کی ٹریننگ کا تعلق ہے تو ٹریننگ تو ان کو دی جاتی ہے، لیکن کسی بھی انویسٹیگیٹر کے پاس انویسٹیگیشن کٹ نہیں ہے. انویسٹیگیشن کٹ کے بغیر کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیشن کا؟ اور لاہور میں ٹوٹل 2,72,000 کیسز رجسٹر ہوئے پچھلے سال، اور ان کی تفتیش کے لیے صرف 700 تفتیشی تھے، اور ایک تفتیشی کے پاس ایک سال میں 300 سے زیادہ کیسز تفتیش کرنے کے لیے تھے، اور ان کے پاس کسی قسم کی ٹرانسپورٹ یا اکوپمنٹ یا فنڈز نہیں تھے ریڈ کرنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے، اور وہ تمام چیزیں پھر مدعی کے ہی جیب سے جاتی ہیں انویسٹیگیشن کاسٹ. جبکہ انویسٹیگیشن اتنی کاسٹ ملتی ہے لیکن اتنی کم ہوتی ہے کہ ایک کیس کے لیے تقریباً ایوریج $300 انویسٹیگیشن کے لیے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر تفتیش اگر دیکھا جائے تو 2019 کی ایک ریسرچ کے مطابق ایک تفتیشی کو ایک سال میں 440 دفعہ کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ دن میں 2 دفعہ بھی اس کو کورٹ میں پیش ہونا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ریسورسز ہوں گے سرور صاحب کہ جب یہ ڈویژن ہوئی اس کی آپریشن کی اور انویسٹیگیشن کی، اور جب تقسیم ہو رہی تھی پرسنل کی، لوگوں کی، تو آپریشن نے جتنے بھی انوانٹیڈ تھے، تھکے ہوئے تھے، وہ انویسٹیگیشن کو دے دیے. اور یہ بات پھر مبشر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ویسے لوگ آئے جن کو جو ٹرینڈ ہی نہیں ہے پراپرلی اس کام کے لیے، یا اتنے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے، ورنہ تو آپریشن والے ان کو اپنے پاس رکھ لیتے. تو اس کا کیا توڑ ہے جی؟ لیکن اس کے لیے جو نئے لڑکے بھرتی ہو رہے ہیں، جو ایم ایس سی ہیں، ایم فل ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ سب انسپیکٹر ہیں، ان کو اس میں انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن ان کے پاس ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ نہ تو ٹرانسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی انویسٹیگیشن کاسٹ ہے، اور نہ ان کے پاس انویسٹیگیشن کٹ ہے. ان کے پاس ایجوکیشن ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ڈگریاں جو ہیں بقول اشفاق احمد خان کے، ڈگریاں تو آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں، علم کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے اس میں اس کا ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال جیسا معاشرہ ہے ویسی ہی پولیس ہوگی، اور جوں آپ کا معاشرہ سوشو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی چلی جائیں گی، پولیس بھی ساتھ ساتھ ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی. فی الحال حکومت کی ترجیحات میں پولیس میں ریفارم لانا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر ریفارم پولیس ہوگی تو جو ہمارا سیاست کا چلن ہے اس کے مطابق پولیس سیاستدانوں کے لیے بیکار ہو جائے گی. اس لیے جان بوجھ کر پولیس کو ریفارم نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ سرور سعید خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں مبشر صاحب آپ سے میں اسی پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے
کہ حکومت کو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ملکی اور غیر ملکی اور بین الاقوامی، تو اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ان کو ترجیحات میں شامل ہیں؟ لگتا تو نہیں، جیسے میں نے بھی مثال دی سرور صاحب کو کہ جو ڈی آئی جی وہاں سب سے افیکٹو تھے ان کو ٹرانسفر کر کے لاہور بھیج دیا گیا، تو یہ کس قسم کی ترجیحات ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا کرائم نہیں ہوتا. پک پاکٹ شاید چھوٹا کرائم ہو، جیب کترا جو ہے وہ شاید چھوٹا کرمنل ہو، لیکن جب آپ اس طرح کے کرمنلز کی بات کرتے ہیں جیسے نور مقدم ہو گیا یا زینب ہو گیا، یا تو یہ چھوٹے کرائم نہیں ہے، یہ الٹیمیٹ کرائمز ہیں. لیکن آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں نوید صاحب کے 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مجھے نہیں پتا کورٹ آرڈر تھا یا پنجاب گورنمنٹ کی اپنی وجہ تھی، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے اس کا، کیونکہ آف ہینڈ ہر بات کا نہیں یاد ہوتا، لیکن پولیس کی ریکوائرمنٹ تھی کچھ چند ہزار گاڑیوں کی، اور وہ گاڑیاں ان کو گفٹ میں آ رہی تھیں باہر کسی ملک سے، وہ گاڑیوں کی سپینڈنگ نہیں کر رہے تھے اس میں، اور وہ روک دی گئی کہ جناب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مائنڈ یو اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے تھے، اور وہ ہمیں کسی ایڈ میں یا گفٹ میں اس میں آ رہی تھی. لیکن جب اپنے لیے چاہیے ہوتا تو 145 لگژری گاڑیاں امپورٹ ہو جاتی ہیں، پھر 45 لگژری گاڑی امپورٹ ہو جاتی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو اپنی پرائیورٹی کرنی پڑے گی. اب میں سندھ کی پولیس کا حال میں دیکھ رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے میری سندھ میں کسی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ یار یہ جو ڈاکو ہیں وہاں پہ آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جان آ جائیں، آپ کو اسلحہ دکھا دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس وہی پرانی 303 ہے، ہم وہ 3 میل دور سے ہمیں مارتے ہیں، ہم جب تک ان کو دیکھ نہیں سکتے آنکھ سے ہم ان کو فائر نہیں کر سکتے. دوسرا دیکھیں، جب آپ دہشت گردی کے بھی اتنے واقعات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ناکے پہ سے فرض کریں کوئی بھاگتا ہے، فرض کریں کوئی آدمی موٹر سائیکل لے کے ناکے سے بھاگا، اب پولیس کی جو پروٹوکول ہے یا ایس او پی ہے اس نے تو فائر مارنا ہے اس کو پیچھے سے. اب جب ماریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی دہشت گرد نہ ہو سکتا ہے وہ کوئی من چلا ہو جس نے یہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی بے وقوف لڑکا ہو جو جذبات میں آ کے وہ کر گیا، ہو سکتا ہے کوئی ڈرگی ہو جس نے وہ کر دیا. اب اس کے اوپر اس پولیس والے کے اوپر اتنی مشکل ہو جائے گی، اس کی اپنی فورس اس کو ڈسون کر دے گی، عدالت اس کو ڈسون کر دے گی، لوگ تو اس کو برا کہیں گی کہ میڈیا تو پولیس ہاتھوں ہاتھ لے گا، آڑے ہاتھوں لے گا. ہم کسی بھی طرح ہم نہ اپنی پولیس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ عزت دیتے ہیں، نہ ان کو ہم کام کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ ان کو ٹولز دیتے ہیں، نہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، نہ ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم رات کو سوئیں گے تو یہ ہمارے محافظ ہوں گے، حفاظت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا نوید صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ مشرف خان صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے خیالات کا. تھینک یو ویری مچ. سربت سعید خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو باتیں آپ نے سنی اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام اس طرح کے جو گھنونے جرائم ہیں اس کا کام صرف پولیس کے حد تک نہیں ہے، اس میں معاشرے کے تمام طبقات کو حصہ لینا ہوگا. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کیسے بچنا ہے اور کیسے واقعات کے بعد اس کو کہیں آگاہ کرنا ہے کسی کو. تو میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے ویب سائٹس اور کچھ جو ایپس ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیولپ کی ہیں، کوئی نان گورنمنٹ نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، تاکہ آپ کو آگاہی ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، تو آپ ان سائٹس پہ، ان ایپس پہ گورنمنٹ کو یا جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو آگاہ کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھیے کہ جو حالات ہوئے ہیں کافی عرصے سے، پچھلے 1.5 سال سے، اور چونکہ بتدریج یہ حالات خراب ہو رہے تھے، آپ کے جنوری میں 8,000 کنٹینر جو پورٹس ہیں، 2 پورٹس کراچی کی، وہاں پہ کھڑے رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سراسکیمگی اور مایوسی تو ہے لوگوں میں، لیکن مجھے تو بہت امید ہے، بہت ہوپ ہے، اور حکومت کی حرکات سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیونکہ اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کے قریب ہوتے تو ہم اپنے علل تللوں میں بھی کمی کرتے، نہ کہ ہم وزراء کی اور معاونین کی ایک اور فوج ظفر موج، یعنی ابھی 83 لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بناتے. تو یہ اس سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے کہ حالات جو ہیں اتنے برے نہیں جتنے پیش کیے جا رہے ہیں. میں کوئی یہ طنز نہیں کر رہا، میں اندازہ لگا رہا ہوں. یا تو کرنے والے بہت احمق اور سنگ دل ہیں،
یا ان کو معلوم ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں اور اس کے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ بھی معاملات طے ہو جائیں گے. اگرچہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر سائن ہو بھی جائیں تو پھر بھی 1 ماہ لگ جائے گا، اور اس 1 ماہ کے بعد آپ کو جو باقی جو دوست ممالک ہیں جیسے UAE ہے یا سعودی عربیہ ہے یا باقی ممالک ہیں ان سے بھی امداد ملنی شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں ہے کہ ہم اس سے باہر نکل آئیں گے. لیکن ضرورت اس بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے، جیسے میں نے یہ توجہ دلائی اس طرف کہ 83 کی فوج ظفر موج وزراء کی معاونین کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا جو ڈسپلن ہے فسکل ڈسپلن وہ قائم نہیں کرنا چاہ رہے. سب سے پہلی جو شارٹ ایک ٹرم آپ کی سولوشن ہے تو یہ ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر کم کریں، اور یہ ایکسپینڈیچرز کم ہوں گے تو ہمیں کوئی سانس میں سانس آئے گا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں عوام کو ہوپ دینی چاہیے، اپنے حکومت کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے چاہیے، اور لمحہ بہ لمحہ آ کے عوام کو بتاتے رہیں کہ اب صورتحال معاشی صورتحال کیا ہے، خاص طور پہ IMF کے ساتھ آپ کی صورتحال کیا ہے اور آپ کی جو خزانے میں کی صورتحال کیا ہے، تاکہ لوگوں میں انجانی جو ایک خوف ہے وہ نہ رہے.